Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome in lecture number 4 of the final term of the subject Transportation Planning and Management uh, from the portion of Ports and Harbor Engineering, which is almost our final lecture of this term. Coming to the very first topic of the wharf. Wharf is a structure made of a stone and concrete. Is a single structure or multiple wharf made to facilitate loading and unloading of ships. पत्थर या कंक्रीट से बना एक ढांचा होता है। ये बंदरगाह या जो हार्बर होता है उसके मुतवाज़ी तौर पर जहाज़ों की लोडिंग और अनलोडिंग की फैसिलिटी के लिए बनाया जाता है और एक ढांचे के मुताबिक उसको बिल्कुल इसी सिमत में यूजुअली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। वार्फ जो होता है यहाँ पर जहाज़ों का लंगरअंदाज होना, उनमें सामान का शिप की लोडिंग और अनलोडिंग, इन पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें सिर्फ़ एक चीज़ की एहतियात रखनी पड़ती है कि इसका जो एरिया होता है वो बहुत लंबा होता है, क्योंकि कुछ बाज़ शिप जो होते हैं हमारे साथ तो उनकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो फैसिलिटी हमारी होती है वार्फ की, तो या चाहे वो पत्थर की बनी हो या फिर कंक्रीट की, तो उसको हम यूजुअली एक्सटेंड करते हैं। और इसकी जो सिलेक्शन होती है वो यूजुअली हम ऐसे साइड ऐसी जगह हम इसके लिए सेलेक्ट करते हैं ताकि वहाँ पर पानी का डायरेक्ट फ़्लो भी ना हो, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ समंदरी मौजें आए तो वहाँ तक पहुँच भी ना जाए। मतलब यह है कि किनारा जो हो वो थोड़ा सा सेफ़ हो। तो हम उसमें यूजुअली ये ढूंढते हैं कि कहाँ पर हमारे साथ कुछ नेचुरल ऑब्स्टिकल, पहाड़ वगैरह है कि नहीं है। तो ऐसी जगहों पर हम ये प्रेफर करते हैं कि वहाँ पर पानी भी हो और पानी के साथ साथ हमारे साथ एक्सिस भी हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा जेटी का, जैसे आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो कि जेटी जो है वो लकड़ी का बना हुआ होता है। लकड़ी का बना हुआ एक प्लेटफार्म होता है जो बंदरगाह को उसको असरात जो होती है हमारे साथ हार्बर से, उसको बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आम तौर पर छोटी कश्तियों के लिए, जैसे कार्गो को लोड या उतारने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जेटी पानी के जिस्म के लिए मतलब यह है कि कड़ा पानी जो होता है वो उसके अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब यह है कि ये उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर पानी के बिल्कुल मुतवाज़ी सूरत में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे साथ ब्रेक वाटर का। ब्रेक वाटर जो है उसकी स्ट्रक्चर यूजुअली साहिली दिफा के हिस्से के तौर पर किसी लंगर अंदाज़ी को या मौसम में जो तग़य्युराती तब्दीली आ जाए या उसकी लंबी साहिल के बहाव के असरात को कम करने के लिए एक ब्रेक वाटर, एक ढांचा, एक ऐसी तामीर हम लोग बनाते हैं ताकि उससे उसकी असरात को बचाया जा सके। ब्रेक वाटर जो होता है वो छोटे ढांचे का भी हो सकता है, जो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी पानी होता है जितना वो डलती हुए साहिल की हिफाजत और निस्बतन 1 से 300 फीट समंदर के किनारे लगता है। ठीक है, तो ब्रेक वाटर का जो मेन काम है ताकि वो साहिल समंदर की हिफाजत करे और उसके साथ साथ हमारे साथ वो जो सिल्ट की जो डिपोजिशन हो या वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफार्म हो वो कम से कम हमारे पास हो। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये हमारे साथ स्ट्रक्चर का बना होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि यहाँ पर सिल्ट की रोकथाम भी हो सके, और नेक्स्ट ये कि हमें एक ऐसा एक फ्री पोर्ट, एक टाइप ऑफ लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक जगह प्रोवाइड कर सके ताकि हमारे पास फैसिलिटी भी मौजूद हो और पानी का बहाव भी कम से कम हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे साथ ट्रांजिट शेड एंड वेयर हाउसेस का। These are the sheds constructed as a steel frame or RCC frame with a steel truss with a galvanized iron or asbestos cement sheet. अच्छा, ये स्टील बेसिकली
مختلف ٹائپ کے اسٹیل فرنیچر یا ہمارے ساتھ جو ری انفورس کنکریٹ سیمنٹ ہوتے ہیں ان کے بنائے ہوتے ہیں، ان کے بنائے ہوئی شیٹ ہوتے ہیں، جس میں سے نسبتاً لوہے کی یا جو ہمارے ساتھ خاص قسم کا ہے کہ جو سیمنٹ کی شیٹ ہوتے ہیں جس کو ہم اسبیسٹوس سیمنٹ کی شیٹ کہتے ہیں. یہ ٹرانزٹ شیڈ 1 سے 2 منزلوں کا ہو سکتا ہے، اور اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے اس کی دیوار کی تو وہ تقریباً 8 سے لے کر 25 میٹر دور ہمارے ساتھ جو ہماری وال ہوتی ہے یا ریلوے ٹریک ہوتی ہے یا جو بھی ہماری لنکنگ کی جو روڈ کی جو بھی کنیکٹیویٹی ہے اس کے لیے اس کو تعمیر کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا جا سکے. ویئر ہاؤس، ٹرانزٹ شیڈ اور ویئر ہاؤس میں اتنا فرق نہیں ہے. ویئر ہاؤس جو ہے بیسیکلی ٹرانزٹ شیڈ جو ہے ویئر ہاؤس کا ہی ایک ٹائپ ہے. تو ٹرانزٹ شیڈ جو ہے سیکنڈ پوائنٹ جو ہے یہ 10 سے لے کر 25 میٹر ٹرانزٹ شیڈ سے بنایا جاتا ہے، جس کو ہم عام الفاظ میں گودام بھی کہتے ہیں. لیکن سمندر کے قریب جو ساحلی گودام ہوتے ہیں وہ بہت الگ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر 1 کلو کی بات نہیں کر رہے، نہ 50 گرام کی بات، نہ 50 کلو کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر ہم لوگ میٹرک ٹنز کی بات کر رہے ہیں. تو آپ لوگ ایزیوم کیجئے کہ اگر ایک ہی دن میں 10 سے لے کر 20 ہزار کے کنٹینر آتے ہو تو آپ نے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تھرڈ جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ جتنا بھی ایریا ہوتا ہے ہمارا ڈاک کے ساتھ اور ٹرانزٹ شیڈ کے ساتھ، تو یہ ہمارا یوزولی درمیان میں ہوتا ہے ویئر ہاؤس کے. اور ویئر ہاؤس جو ہوتا ہے وہ عام طور پر پختہ اس کو ہم لوگ بناتے ہیں کنکریٹ سے، ٹھیک ہے. تو یہ پورا جو علاقہ ہوتا ہے یہ بالکل ہموار ہوتا ہے. میں نے جیسے آپ لوگوں کو فرسٹ لیکچر میں، سیکنڈ لیکچر میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو میں نے بتایا تھا، ایک ہمارے ساتھ کچھ ڈرائی پورٹ بھی ہوتے ہیں اور ایک ہمارے ساتھ سی پورٹ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہمارے ساتھ ڈرائی ویئر ہاؤسز بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ سی ویئر ہاؤسز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ٹائپ آف اے کنسٹرکشن ہے ہمارے ساتھ ویئر ہاؤس کی اور ٹرانزٹ شیڈ کی. جسٹ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ ٹرانزٹ شیڈ اور گودام جو ہوتے ہیں اس میں اندر کی لائٹنگ جو ہوتی ہے اور اس کو کیسے ہم لوگ بچا سکتے ہیں فائر سے، تو اس کے لیے اچھے انتظامات کی بیسیکلی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک ٹرانزٹ شیڈ اور گودام کی ترتیب جو ہوتی ہے وہ ایک ایسے انداز میں ہو کہ ٹرانزٹ شیڈ سپورٹ کرے ویئر ہاؤس کو اور ویئر ہاؤس سپورٹ کرے ٹرانزٹ شیڈ کو. عام سے الفاظ میں ٹرانزٹ شیڈ کا یہ مطلب ہے کہ کسی سامان کے اوپر کا جو حصہ ہو اس کو ہم لوگ کور کر لیں. ٹرانزٹ شیڈ مطلب جو اوپر کا جو فار ایگزامپل چھت وغیرہ ہو تو وہ کسی ایسی میٹیریل سے بنا ہو تاکہ وہاں پر پانی پینیٹریٹ نہ کر سکے. تو ویئر ہاؤس جب ہم لوگ ویئر ہاؤس کی بات کرتے ہیں تو ویئر ہاؤس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاؤس جو بیسیکلی چاروں سائڈوں سے ہی بند ہو، جس میں ہر ایک چیز بالکل سیف رہے اور سیکیور رہے. مطلب کیا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی موسمی تبدیلیاں جو ہو، اثرات جو ہو، وہ اس پر اثر انداز نہ ہو. ٹرانزٹ شیڈ اینڈ ویئر ہاؤسز کا جو ہمارا نیکسٹ پورشن ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر پارٹ یا پھر جب ہم لوگ اس کو سٹوریج فیسلٹیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ قومی یا صوبائی طور پر کیسے ہوتی ہے. بیسیکلی بہت سے ممالک میں قومی، صوبائی یا مقامی حکومت جو ہوتی ہے وہ سٹور دستیاب کرتی ہے. جیسے باہر کی دنیا میں مان لو کہ اگر ایک شہر کے اندر ایک برانڈ کے فار ایگزامپل باٹا جو شوز ہے، اگر اس کے فار ایگزامپل پشاور میں 20 سے زیادہ اس کے آؤٹ لیٹ ہے یا ان کے سٹور ہے، تو ایک دکان ایسا ایک ویئر ہاؤس ان کا ہوگا جو بیسیکلی ان کو سپلائی کرے گی، ٹھیک ہے. اب یہ جو سپلائی ہوتی ہے تو یہ حکومت یا جو کمپنی ہوتی ہے وہ اپنے تنظیم یا اپنے پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے اسی گودام، اسی کی جگہ کی فراہمی کی جو لوکیشن ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں
اپنے طریقے سے اس کو بیسیکلی مانیٹر کرتی ہے کہ گودام ہمارا کہاں پر ہونا چاہیے، تاکہ ہر ایک جگہ پر پورے شہر کے اندر ہمارے ساتھ فیسلٹی رہے۔ لوکل کمیونٹی لیڈر، اچھا مقامی جو کمیونٹی کے قائدین یا جیسے جو ہمارے یہاں پر کچھ یونین وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو اسکول ہو گئے، چرچ وغیرہ ہو گئے، تو کبھی کبھار یہ ان لوگوں کے لیے بھی جھونپڑیوں میں کمرے مہیا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان ایمرجنسی سچویشن میں جب ہمارے ساتھ ہنگامی صورتحال ہو تو کھانا بغیر کسی سیکیورٹی کے کھلے میدان میں رکھنا پڑتا ہے، تو اس سے زیادہ خرابی کا اور چوری کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو ان معاملات میں اونچی زمین کی تلاش بہت اہم ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے بیسیکلی اوپن سٹوریج کا، کہ آپ ایک ایسی جگہ، آپ نے اگر سٹوریج روم یا ویئر ہاؤس یا ٹرانزٹ شیڈ بنانا ہو، تاکہ وہ ایک ایسی جگہ پر ہو جو ایکسیسیبل بھی ہو اور ایک خاص اونچائی پر بھی ہو زمین سے، اور اس میں موسمی تبدیلیاں اور خرابیاں اور چوری کا خطرہ کم سے کم رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ٹرانزٹ کے بڑے بڑے گودام ہوتے ہیں، ان میں کلیئرنگ اور جو ہماری جو ایجنٹ یا کارگو کی وصولی، استحکام، اس کے علاوہ سامان کی لوڈنگ، خارج ہونے میں آسانی بنانے کے لیے یا پیدا کرنے کے لیے ریلوے اکثر ٹرانزٹ شیڈ چلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فیسلٹی وہ لوگ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ٹرانزٹ شیڈ گودام نہیں ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، یہ گودام کا حصہ ہوتا ہے جو ایک قلیل مدت یا کم سے کم ٹائم کے لیے سٹوریج کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن سٹوریج روم جو ہو وہاں سے عام طور پر روزانہ یا ہفتے کی بنیاد پر وہاں کا جو سامان ہوتا ہے اس سے نکالتے بھی ہے اور نیا سامان بھی آتا ہے۔ لیکن سٹوریج روم جو ہوتا ہے اس میں ہمارا سامان جو ہو وہ ایک لمبے عرصے تک بھی ہم اس کو سٹور کر سکتے ہیں۔ اچھا، لاسٹ پوائنٹ جو ہے، بہت سے مختلف لوگ جو ہوتے ہیں وہ راہداری یا جو شیڈ کی رسائی ہوتی ہے اس میں نگہداشت یا کھانے پینے کی چیزیں یا ایسے کچھ مواد جو فار ایگزامپل غیر میسر ہو، تو وہاں پر ان کو بھی جب مطلب کیا ہے کہ اس میں اگر ہم لوگ ایگریکلچر میٹیریل کی، کھانے پینے کی چیزوں کو، یا جو ہمارے میڈیکل یہ جو لائف سیونگ ڈرگز میڈیسن وغیرہ ہو گئے، اگر ہم ان ساری چیزوں کو ایک ہی شیڈ کے اندر رکھ دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نقصانات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو کچھ کارٹنوں پر لکھا ہوتا ہے ہینڈل وتھ کیئر، یا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کس قسم کا میٹیریل ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے اندر گلاس ہے، اس کے اندر لائف سیونگ میڈیسن ہے، اس کے اندر لائیو آرگینزم ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہماری ٹرانزٹ یا ویئر ہاؤس کی جو فیسلٹی ہوتی ہے تو ہم اس کو اسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہر سامان کو، ہر ایک چیز کو ہم لوگ اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، یہ جو ہم لوگ ویئر ہاؤس کی بات کرتے ہیں تو ویئر ہاؤس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا کمرہ، اس میں بیسیکلی ہزاروں نہیں لاکھوں جو ہمارے مختلف ٹائپ کے پیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایک ریگولر یا ڈیلی کی بنیاد پر پیک ہو کر آتے بھی ہے اور نکلتے بھی ہے۔ آپ لوگ امیزون یا DHL کی جو لائیو ویڈیو ہو یوٹیوب پر، ان کی کارگو کی، ان کی ویئر ہاؤس کی، ان کی ٹرانزٹ ہاؤس کی، آپ لوگ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ ایئرپورٹ جو ہے، ایئرپورٹ کا جہاں پر کارگو کی فیسلٹی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا اگزامپل ہے۔ اچھا، اب کنسٹرکشن ہم لوگ کیسے کرتے ہیں سٹوریج سپیس کی؟ تو فرسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے، اگر ہمارے پاس جگہ کی کمی ہو یا حکومت کے پاس اتنی کیپیسٹی نہ ہو کہ وہ ایسے آفیسز یا ٹیمپرری پرماننٹ ویئر ہاؤسز مہیا کر سکے، تو اس صورت میں ہم لوگ یہ ٹیمپرری سٹوریج ہاؤس بناتے ہیں جو ملک کے دفاتر کو عارضی یا مستقل گوداموں کی تعمیر پر غور
اگر فار ایگزامپل کرنے پڑنے میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگے تو ہم اس سچویشن میں ہم لوگ ٹیمپرری اسٹوریج ہاؤس بھی بنا سکتے ہیں۔ پری فیبریکیٹڈ کیا ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اگر تعمیراتی مواد جو ہو وہ مقامی طور پر دستیاب نہ ہو، یا اگر وقت میں یا پھر کسی خاص طور پر ہنگامی حالت میں ذخیرہ کرنے کی سہولت کم سے کم ہو، تو اس صورتحال میں ہم لوگ تیار ٹینٹ یا پھر تیار پری فیبریکیٹڈ ویئر ہاؤس کے شیٹ وغیرہ ہم لوگ، جس کی کیپیسٹی تقریباً 300 سے لے کر 400 میٹرک ٹن تک ہوتی ہے، ہم ان کو بھی لگاتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے گروئن کا۔ اچھا، ابھی تک ہم لوگوں نے وار اینڈ جیٹیز پڑھ لیے، ہم لوگوں نے ٹرانزٹ ہاؤس اور شیڈس کے بارے میں بھی بڑا تفصیلاً پڑھ لیا۔ اب ہم لوگ ایک دفعہ پھر سے آ رہے ہیں گروئنز کی طرف۔ گروئنز جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک سخت ہائیڈرولک ڈھانچہ ہوتا ہے جو کہ کسی سمندر کے کنارے یا کسی ایسے کنارے سے بنایا جاتا ہے جو پانی کے بہاؤ کو روک لے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سیڈیمنٹ ہوتے ہیں ان کی نقل و حرکت کو بھی محدود کر لیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو پوائنٹ ہے، یہ عام طور پر لکڑی یا کنکریٹ یا پھر پتھر کا بنا ہوتا ہے۔ سمندر میں گروئنز جو ہوتے ہیں یہ ساحل سمندر کی تخلیق یا انہی لمبی ساحلوں کے بہاؤ کو بیسیکلی روکتی ہے، اس میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کی آپ لوگ اگزامپل دیکھ سکتے ہو کہ جو ہماری سلٹ ہوتی ہے، آپ لوگوں نے شاید اکثر دیکھا ہو کہ جو ہمارے ساحل ہوتے ہیں وہ وتھ پیسج آف ٹائم ہماری جو سلٹ ڈپازٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر صرف بڑے بڑے پتھر رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں خطرہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر پانی کے ساحل کے قریب آپ کی کوئی بھی ریزیڈینشل ایریا ہے تو اگر یہ ایسی فیسلٹی گروئنز کی آپ نے پرووائڈ نہیں کی تو کیا ہوگا کہ وہ ایریا بہت جلد افیکٹڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کو پھر وہاں سے نقل مکانی کرنی پڑے گی۔ تو اس صورتحال کو کم سے کم کرنے کے لیے ہم لوگ ٹیمپرری ایسے یا پھر لکڑی کے یا پتھر کے یا پھر کنکریٹ کے گروئنز بناتے ہیں تاکہ ہم لوگ پانی کی بہاؤ کو بھی روک سکے اور ٹو اسٹاپ دی سیڈیمنٹ موومنٹ از ویل، اوکے۔ تو اس اسائنمنٹ کو آپ لوگوں نے ود فیگر ود مور ڈیٹیل آپ لوگوں نے اس کو ایکسپلین کرنا ہوگا اسائنمنٹ کے لیے اور ایگزام کی۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈیپ سی کے جو لارج کروڈ کیریئر ہوتے ہیں، فرسٹ فیگر میں آپ لوگ اس کا اسٹرکچر دیکھ سکتے ہو، یہ بہت ہی زیادہ بیسیکلی اسٹرانگ بنائے جاتے ہیں اور اس کا جو باٹم ہوتا ہے وہ بہت ہی ڈاؤن ہوتا ہے، اس کا سپیڈ زیادہ ہوتا ہے بیسیکلی، اور اس کے علاوہ اس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ، وہ بہت ہی میکسیمم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہزاروں ٹن کی اس کی بیسیکلی لوڈنگ کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ تو اس کی جو میکسیمم رفتار ہوتی ہے وہ ہے 16 ناٹ کی، اور جو ہے راؤنڈ اباؤٹ 29 to 30 کلومیٹر پر آور کی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آئل ٹینکر ہوتے ہیں جو مختلف ٹمپریچر کے لحاظ سے بھی بیسیکلی ٹریول کر سکتے ہیں، واٹر میں بھی اور آئس میں بھی۔ آئس کے لیے آپ لوگ اس میں رشیا کی آپ لوگ اگزامپل دیکھ سکتے ہو، اسپیسیفکلی سائبیریا کی، ٹھیک ہے۔ تو جرمنی ہو گئی، سالزبرگ ہو گیا۔ پھر لاسٹ میں ہمارے ساتھ ہے گیس ٹینکر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی انسولیٹڈ ڈبل ویلڈ اسٹوریج ٹینک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم لوگ LNG لیکوڈ نیچرل گیس کے جو ویسلز ہوتے ہیں، جو ٹینک ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس کو ہم لوگ رکھتے ہیں۔ اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن میٹرک ٹن میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم لوگ انسولیشن یا پھر ریفریجریشن دونوں پرپز اس کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک جتنا بھی ٹاپک تھا کینال کے ریلیٹڈ یہ آپ لوگوں کا بیسیکلی اسائنمنٹ ہوگا۔ تو آپ لوگوں کو اسائنمنٹ کی ڈیٹیل آلریڈی میں نے ٹاپک آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے، ایکسپلین بھی کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اوپن ہاؤس کینال میں اور کینال کی ٹائپس آپ لوگ خود سے ایکسپلین کر لیں۔
لاسٹ کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ملٹی موڈل ٹرانسپورٹیشن کا. ملٹی موڈل ٹرانسپورٹیشن جو ہے یہ ہمارا وہ ٹرانسپورٹ کا موڈ ہے. ابھی تک ہم لوگوں نے صرف 4 ٹرانسپورٹ پڑھے تھے: ایئر ایئر ریلوے اور اوشن کو. اب ہم لوگ بات کریں گے جب ہم یہاں پر مرج کر دیں ایک سے زیادہ ٹرانسپورٹ موڈ کو. اب ہم اس کی بات کریں گے کہ کون سا افیکٹو ہے اور کون سے لحاظ سے، اور ہم اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کون سا پیرامیٹر ہم لوگ لگاتے ہیں. اب ہم اس کی اگر ہم لوگوں نے کاسٹ لینی ہو ڈالر پر ٹن پر کلومیٹر میں، یا یورو پر ٹن کلومیٹر میں، یا روپیز پر ٹن کلومیٹر میں، مطلب کیا ہے کہ کاسٹ پر ٹن پر کلومیٹر میں، تو اس کی ہم لوگ موازنہ کرتے ہیں کلومیٹر کے ساتھ. فرسٹ آف آل ہمارے ساتھ جو موسٹ افیکٹو موڈ ہے وہ ہے پائپ لائن کا. سیکنڈ نمبر پر جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے بیراج کا، ریور کا. اس کی آپ لوگ ڈفرینٹ کلر سے بھی آپ اس کو انڈیکیٹ کر سکتے ہو. اور پھر تھرڈ نمبر پر جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے ریل کا. پھر فورتھ میں ہمارے ساتھ ہے روڈ کا. اور پھر لاسٹ میں ہمارے ساتھ ہے ایئر کا، ایئر کرافٹ کا، جس کو بیسیکلی انڈیکیٹ نہیں کیا گیا ہے. اچھا، آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو کہ جو ہمارے 3 موڈ ہے ریور، ریلوے اور روڈ کے، یہ انیشیل میں بہت اس کی جو کاسٹ ہے وہ بڑی بڑھ گئی ہے. مطلب اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. اس کا ریزن یہ ہے بیسیکلی کہ یہاں پر ہم لوگ ہینڈلنگ کاسٹ کی بات کر رہے ہیں، یا پھر پیکنگ کاسٹ کی ہم لوگ بات کرتے تھے. اس وجہ سے اس کی کاسٹ انیشل میں بڑھ گئی ہے. پھر وتھ پیسج آف کلومیٹر اس کی جو کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہو گئی ہے. اب ہمارے ساتھ پروز اینڈ کانس کیا ہے، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز موڈل شفٹ کے. اب ہم پہلے بات کرتے ہیں ایڈوانٹیجز کی، ڈس ایڈوانٹیجز آف موڈل شفٹ کی. اگر ہمارے ساتھ موڈل شفٹ ہو تو پھر اس میں ہمارے ساتھ لاس آف ٹائم بڑھاتا ہے، جو بیسیکلی ہم اس کو ایوائڈ نہیں کر سکتے ویٹنگ ٹائم کی وجہ سے، یا اس میں ہمارے ساتھ پوٹینشیل مسنگ بھی ہوتی ہے کنیکشنز وغیرہ کی. اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم آپ کو درکار ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. اس کا جو ٹائم ہوتا ہے سپورٹنگ، یا جو لیگ ٹائم ہوتا ہے، ویٹنگ ٹائم، لیگ ٹائم آپ لوگوں کو میں نے آلریڈی ایکسپلین بھی کیا تھا، تو وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. لیگ ٹائم وہ ٹائم، فار ایگزامپل جب کنٹینر پہنچ جاتا ہے پورٹ پر، تو اس کو جب تک وہ پہنچ جائے اور جب تک وہ ڈیلیور جو ریسیور ہوتا ہے اس تک وہ پہنچ نہ جائے، تو اس ٹائم میں جتنا ٹائم لاسٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ لیگ ٹائم بولتے ہیں. اور ہینڈلنگ کے لیے آپ کو ایڈیشنل کاسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اور اتنا زیادہ موومنٹ جب ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کے لیے اس میں ہمارے پاس بیسیکلی بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے گڈز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہونے کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پنکچویلٹی ہوتی ہے مختلف آپریٹرز کی، یا پھر مطلب جو کوآرڈینیشن ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر ہم لوگ ایک موڈ کی نہیں 5 موڈز کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی بڑی ورسٹ ہوتی ہے. اس کا جو سب سے بڑے جو 2 فائدے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے، اور دوسرا کہ اس کی وجہ سے جو ہمارے ایکولوجیکل ایفیکٹ ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں.